अस्सलाम वालेकुम। लिखारी उर्दू नावल्स में खुश आमदीद। सराबी ज़ीस्त किस्त नंबर 15 रुखसार के कलम से लिखा गया। तुम अभी भी नाराज़ हो मुझसे? नहीं, मैं क्यों भला नाराज़ होने लगा तुमसे? फिर बात क्यों नहीं कर रहे? नताशा ने पूछा। यह भी तुमसे कबीर अहमद ही बात कर रहा है। कबीर ने एक नज़र उसे देखा, फिर बुक्स देखने लगा। पर मैं कबीर अहमद से बात करने नहीं आई, मैं तो अपने दोस्त से बात करने आई हूँ। वह उसके सामने शेल्फ पर टेक लगाए खड़ी थी। माजरत, वो भी बिज़ी है। उसने कंधे उचकाए। यार छोड़ा ना अभी, अब जाने दो अब। नताशा ने इसरार किया। पकड़ा कब है? वो बुक पढ़ नहीं रहा था, बस उसके सफ़े पलट रहा था। कबीर, मैं सीरियस हूँ। नताशा का लहजा सर्द था। नताशा, मैं भी सीरियस हूँ, कबीर ने उसी के अंदाज में कहा। कबीर, तुम मुझे तंग कर रहे हो। नताशा ने कबीर के बाजू पर मुक्का मारा। नताशा, तुम भी मुझे अब तंग कर रही हो। अब की बार कबीर ने उसकी जानिब देखा। मतलब तुम नहीं मानोगे? उसने मुँह बनाया। नहीं, यकलफ्ज़ी कहा। तुम बहुत बुरे हो गए हो कबीर। तुम भी बहुत बदतमीज़ हो गई हो नताशा, कबीर ने लफ्ज़ों पर जोर देकर कहा, जैसे ताना मार रहा हो। वो तो मैं शुरू से ही थी। नताशा ने कंधे उचकाए और अपने दोनों हाथ सीने पर बांधे दूसरी जानिब मुँह फिरा। मैं भी शुरू से ही था। वह बुक उठाए चेयर पर जाकर बैठ गया। कबीर, वो भी पैर पटकती उसके पास गई। नताशा, कबीर ने बुक पर नज़रें जमाए हटाए उसे देखा। बस कर दो ना, नताशा ने इल्तिजा की। ओके। वो एकदम मुस्कुराए तो मानो नताशा ने शुक्र अदा किया। उसकी जान पर बंद आती थी। वो कबीर को ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रहने देती थी। कबीर, एक बात पूछूं? कुर्सी के खामोशी के बाद नताशा ने कहा। मैं लाइब्रेरी में हूँ नताशा, कबीर ने बुक पढ़ते जैसे याद दिलाया। तो मैंने कब कहा तुम सड़क पर हो? नताशा ने कंधे उचकाए। तुम्हारे जवाब में कोई सेंस नहीं है, कबीर ने नज़रें बुक पर ही जमाए रखी। मेरे जवाब में सेंस नहीं, अगर तुम में कोई सेंस है तो मेरी बात का जवाब दो। नताशा ने टेबल पर हाथ मारा जो लाइब्रेरी की खामोशी में गूंज उठा। लाइब्रेरियन ने सीटी बजाई। नताशा ने एक नज़र उन्हें माजरत खाना अंदाज में देखा और फिर कबीर को जो इसे घूर रहा था। गलती से हो गया, नताशा ने धीरे से बात संभालते हुए कहा। कबीर ने उसे नज़रअंदाज करते दोबारा बुक पर नज़रें जमाई। तुम वाकई ज़नीरा को लेकर सीरियस हो या फिर वक्त गुजारी के लिए? नताशा की बात सुनकर कबीर ने हैरत से उसे देखा। उसकी बात उसे काफ़ी नागवार गुजरी। हर कोई कामिल नहीं होता नताशा। तुम कामिल को क्यों बीच में लाते हो? क्या वो तुम्हारा दोस्त से दुश्मन बन गया है? नताशा इस बार चिढ़ गई क्योंकि अब जब भी इन दोनों के बीच बात होती थी तो कबीर किसी न किसी बात पर कामिल को बीच में ज़रूर लाता था। हाँ, वो मेरा दोस्त नहीं रहा। जब से वो मुझे मिला है वो कितना घटिया है। कबीर ने आहिस्ता आवाज़ में लफ्ज़ों को चबाकर कहा। किस चीज़ में घटिया है वो? नताशा ने बेचैनी से पूछना ज़रूरी समझा। मुझे हैरत हो रही है नताशा कि तुम ये सवाल कर रही हो। भला तुमसे कौन बेहतर जानता है कि वो कैसा है? और तुम ही तो इसका साथ देती हो, अलबत्ता वो बुरी चीज़ ही क्यों ना हो। हाँ, क्यों ना दूँ? मोहब्बत ये नहीं देखती कि क्या गलत है क्या सही। बस महबूब की ख्वाहिश के मुताबिक हर चीज़ करने को तैयार होता है दिल। ये मोहब्बत नहीं, ये बेवकूफ़ी है नताशा। कबीर ने अफसोस से झटका। बुक शेल्फ पर रखकर वो अब बाहर के जाने बढ़ा। नताशा उसका आधा सर खा चुकी थी। अब वो मज़ीद बुक पढ़कर अपना और दिमाग नहीं ख़राब करना चाहता था। उसे मेरी बेवकूफ़ी अच्छी लगती है। वो भी उसके साथ बाहर चलती हुई बाहर निकली। कबीर इसकी बात सुनकर रुका। क्योंकि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता, वो तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। कबीर के अल्फाज उसके दिल में चुभे थे। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो कबीर? तुमने उसे एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि तुम ऐसा कहोगे। नताशा के चेहरे पर उदासी फैल गई। कबीर ने गहरा सांस लिया। नताशा, ये सच है और तुम्हें इस सच को एक्सेप्ट करना होगा। वो तुम्हें डिज़र्व नहीं करता। अपना वक्त इस पर ज़ाया मत करो। कबीर ने उसके कंधों को झंझोड़ा। मुझे कामिल के बारे में किसी आर्गुमेंट की ज़रूरत नहीं। नताशा ने गुस्से से इसके हाथों को झटका। उसके पल भर में तासुरात बदले थे। वो वहाँ से चली गई। नताशा, नताशा, वो पीछे से उसको आवाज़ों पर आवाज़ें दिए जा रहा था, मगर अब वो नहीं रुकेगी। कामिल के खिलाफ एक बात भी उसे बर्दाश्त नहीं होती थी। कबीर ने कामिल से बात करना छोड़ दी थी जब उसे पता चलता था कि उसकी नीयत ज़रीना पर ख़राब है। कामिल ने 2-3 बार उससे बात करने की कोशिश की, पर कबीर ने कोई बात नहीं की। वो उससे खासा दूर रहता था। कामिल को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक कबीर को हुआ क्या है। नताशा के मुँह से उसे सुनने को मिला कि वो सब जान चुका है कि तुम ज़नीरा के लिए क्या फीलिंग्स रखते हो, और अब वो तुम्हें घटिया इंसान के अलावा कुछ नहीं समझता। कामिल को जैसे झटका लगा ये बातें सुनकर। उसका ख्याल था कि कबीर उसे बुरा नहीं समझ सकता, और वो ये तवक्को कर रहा था कि कबीर शायद समझेगा कि दिल पर किसी का इख्तियार नहीं होता। पर यह कामिल की एक भूल थी, क्योंकि कबीर उसकी रग रग से वाकिफ़ था।
تو بھلا وہ کیسے سمجھ سکتا تھا کہ کامل اور ان کی کسی سے محبت کر سکتا ہے؟ کامل نے سوچا تھا کہ وہ کبیر سے مل کر بات کلیئر کرے گا کہ وہ زنیرہ کا پیچھا چھوڑ چکا ہے۔ نتاشا کے لیے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ بھلا کیسے اس کی بات ٹال سکتا ہے؟ وہ لیب سے باہر نکل رہا تھا جب کامل نے اس کا راستہ روکا۔ نتاشا بھی اس کے ساتھ تھی۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی کامل، کبیر کا لہجہ سخت تھا، پر مجھے کرنی ہے، میں بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے تمہاری باتوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے یار، کبیر اونچی آواز میں چلایا۔ تو انٹرسٹ لو، کیوں بات کیے تو انٹرسٹ لو کیونکہ بات کلیئر کیے بغیر ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، نتاشا نے کہا۔ کبیر نے دانت بھینچ کر اسے دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب کیا دھرا نتاشا کا ہے۔ آخر کا کبیر ان کے ساتھ کینٹین آ گیا۔ میں زنیرہ سے، کامل نے بھی بولنا شروع کیا تھا جب کبیر نے اس کی بات کاٹ دی۔ زنیرہ کا نام مت لو، کبیر نے انگلی اٹھائے اسے وارن کیا۔ نتاشا کے تن پتن میں جیسے آگ لگ گئی۔ اس نے کامل کی بات کاٹی تھی اور وہ بھی زنیرہ کے لیے۔ کبیر وہ بات کر رہا ہے نا، کیوں خام خواہ اتنے جذباتی ہو رہے ہو؟ نتاشا کی بات پر اس نے دوسری جانب منہ پھرا جیسے غصہ ضبط کر رہا ہو۔ میں زنیرہ کے معاملے میں جذباتی ہوں تو پھر اپنا جذبات پر کنٹرول رکھو۔ کیا تم نے اپنے جذبات پر کنٹرول رکھا ہوا ہے؟ اس کی بات کو نتاشا نے بیچ میں کاٹ دیا۔ کبیر، اس نے دانتوں پر زور دے کر کہا۔ کبیر نے اپنے ہونٹوں کو کاٹا اور پھر اٹھ کر تیزی سے کینٹین سے باہر نکل گیا۔ اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ کامل نے ٹیبل پر پڑے گلاس کو زمین پر دے مارا تو آس پاس بیٹھے لوگ اس کی جانب متوجہ ہوئے، پر کسی کو حیرت نہیں ہوئی۔ سب واقف تھے کامل کے پاگل پن سے۔ تمہارا بھی تو دماغ خراب ہو گیا ہے نا، نتاشا نے تیز آواز میں چلا کر کہا، یہ سوچے بغیر کہ آس پاس لوگ بیٹھے ہیں۔ وہ کامل سے اونچی آواز میں بات کر کے ان کی انسلٹ کر رہی ہیں۔ نتاشا، کامل یکدم چیئر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ نتاشا نے آس پاس دیکھا، سب انہیں دیکھ رہے تھے۔ اس نے بے چینی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ کیا تماشا ہے؟ کبھی کسی کو بات نہیں کرتے دیکھا؟ اب کی بار نتاشا کی آواز پہلے سے زیادہ بلند تھی، رگیں تن گئی تھی۔ سب نے ان سے نظریں پھیر دیں۔ وہ کامل کی جانب مڑی۔ I'm sorry، نتاشا نے اس کا بازو پکڑ کر نرمی سے کہا۔ کچھ دیر وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ کوئی بات نہیں، کامل نے اس کے گال کو آہستہ سے تھپکا، پھر دونوں کینٹین سے نکل آئے۔ تم رات کو سوتی بھی ہو یا نہیں؟ ظاہر ہے سوتی ہوں، بھوت تھوڑی ہوں۔ ساری رات تو اس کبیر سے باتیں کرتی رہتی ہو، خاک سوتی ہوگی۔ وہ منہ بھگاڑے موبائل کو گھما رہی تھی۔ زنیرہ نے آئی برو اچکاتے ہوئے سے دیکھا۔ تمہیں کون سی تکلیف ہو رہی ہے؟ مجھے کیا تکلیف ہوگی، پر پتہ نہیں کیوں اچھی فیلنگس نہیں آتی تمہارا اس طرح رات بھر اس سے بات کرنا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے کچھ صحیح نہیں لگ رہا زنیرہ۔ زوبیہ یکدم اٹھ کر بیٹھی اور اس کا چہرہ الجھا ہوا تھا۔ تم کو زیادہ ہی سوچ رہی ہو زوبیہ۔ زنیرہ اب چیئر پر بیٹھ کر اپنے ہاتھوں پر نیل پالش لگانے لگی۔ زوبیہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، ویسے زنیرہ، اگر زید بھائی کو کبیر کے بارے میں پتہ چل گیا تو؟ زوبیہ کی بات پر زنیرہ نے اسے دیکھا۔ کیسے پتہ چلے گا؟ تم بتاؤ گی؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، میں کیوں بتاؤں گی انہیں؟ وہ دوبارہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ پاس پڑا تکیہ اٹھایا اس نے اسے گلے سے لگایا۔ تو پھر انہیں پتہ نہیں چلے گا نا؟ وہ جواب دے کر اب دوبارہ سے اپنے ہاتھ پر نیل پالش لگا رہی تھی۔ اس کی انگلیاں لمبی اور پتلی تھیں۔ وہ اکثر اپنے ہاتھوں پر نیل پالش لگایا کرتی تھی۔ نہیں، فرض کرو اگر پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ وہ جیسے ایک ہی بات پر اٹک گئی تھی۔ زنیرہ نے جھنجھلا کر اس کی جانب دیکھا۔ زوبی، فضول سوال کیوں کر رہی ہو؟ وہ چڑ گئی تھی۔ زوبیہ کے اس طرح سوالوں سے اب وہ نیل پالش لگے ہاتھ اپنے ہونٹوں کے قریب لے کر ان پر پھونکے مار کر انہیں سکھا رہی تھی۔ میں کوئی غلط سوال نہیں کر رہی۔ کیا تم گھر میں نہیں بتاؤ گی کبیر کے بارے میں؟ اور کہیں تمہارے بھاگ کر شادی کرنے کا ارادہ تو نہیں؟ زوبیہ یکدم اٹھ کر بیٹھ گئی اور اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں تجسس کی چمک تھی۔ زوبی، تمہارا دماغ خراب ہے، کیا بک رہی ہو؟ زنیرہ اٹھ کر اس کے پاس ہے اور کندھے پر تھپڑ دے مارا۔ تو تم مجھے سیدھا جواب کیوں نہیں دے رہی؟ ظاہر سی بات ہے، بھائی کے علاوہ کون ہے میرا؟ میں ان سے اتنی بڑی بات نہیں چھپا سکتی۔ میں نے جلدی کبیر کے بارے میں بتا دوں گی۔ زنیرہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ اس کا ذہن الجھا ہوا تھا، بہت سوال تھے، فکر تھی کہ بھائی کا کیا ریئیکشن ہوگا یہ سن کر۔ وہ یونیورسٹی میں روز ملتے تھے، زیادہ وقت نہیں، کچھ وقت، اور وہ وقت ان کے لیے سب سے خوبصورت وقت ہوتا تھا۔ کبیر مصروف رہتا تھا۔ عزیز کا وقت بھی اب وہ زنیرہ کو دینے لگا تھا۔ 2-3 دن سے وہ عزیز سے نہیں ملا تھا۔ ایک یونیورسٹی، ایک ہی ہاسٹل میں رہ کر وہ شاید ان کچھ دنوں میں ایک دوسرے سے کوسوں دور ہو چکے تھے۔ یہ پہلی بار تھا جب عزیز نے بھی اس سے ملنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ آخر کار لائبریری میں بک پڑھتے کبیر کو اچانک عزیز کا خیال آیا اور پھر پل بھر میں وہ خیال یاد میں بدل گیا۔ اسے شدت سے اس کی کمی کا احساس ہوا۔ اس نے لائبریری سے نکلتے جیب سے موبائل نکال کر عزیز کو کال ملائی۔ کال جا رہی تھی پر اس نے کال نہیں اٹھائی۔
کبیر کے 2-3 بار کال ملانے پر بھی کوئی رسپانس نہیں ہوا۔ کبیر نے ہاتھ میں پہنی گھڑی میں وقت دیکھا اور پھر کینٹین کا رخ کیا۔ عزیز وہاں نہیں تھا۔ وہ جا کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا، اس کے انتظار میں کہ کیا پتہ وہ آ جائے، کیونکہ وہ اسی روز وہ کینٹین میں ملتے تھے۔ تقریباً 20 منٹ کے انتظار کے بعد وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس سے زیادہ انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ کینٹین سے نکلتے وہ سیمینار روم گیا، کیونکہ عزیز اکثر وہاں جاتا تھا۔ وہاں کچھ لوگ موجود تھے پر وہاں عزیز نہیں تھا۔ پلے گراؤنڈ، ڈسکشن روم، سائنس بلاگ، کوریڈورز، کیسبو، کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا اس نے عزیز کو۔ تقریباً پوری یونیورسٹی میں اسے وہ ڈھونڈ چکا تھا پر وہ کہیں نہیں تھا۔ وہ تھک کر گراؤنڈ میں ایک بینچ پر آ کر بیٹھا۔ اسے بہت کام کرنا تھا پر عزیز کے خیال نے اسے ہر چیز سے جیسے اس کا دل اٹھا دیا۔ اب کم از کم جب تک وہ اسے ملنے لیتا اسے سکون نہیں ملنا تھا۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد وہ ہاسٹل کی جانب بڑھا۔ اس نے یہ پہلے کیوں نہیں سوچا کہ کیا پتہ عزیز یونیورسٹی آیا ہی نہ ہو۔ وہ تیزی سے ہاسٹل میں داخل ہوتے اس کے کمرے میں گیا۔ وہ مزے سے ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیڈ پر لیٹا موبائل میں گیم کھیل رہا تھا۔ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے دروازے کی جانب دیکھا اور پھر ایک نظر دیکھ کر اس نے منہ پھیر لیا، جیسے کوئی اجنبی کھڑا ہو۔ کبیر جانتا تھا وہ اس سے ناراض ہے۔ کبیر آگے بڑھ کر اس کے سامنے کھڑا ہوا اسے گھورنے لگا۔ عزیز سے مکمل نظر انداز کیے لاپرواہی سے گیم کھیلتا رہا۔ کبیر خاموشی سے مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ عزیز اس کی نظروں سے تنگ آ کر اٹھ کر کھڑا ہوا۔ کیا ہے، اس طرح میرے سر پر آ کر کیوں کھڑے ہو؟ آج کوئی کام نہیں ہے تمہیں؟ عزیز نے بولا بھی تو طنز سے بھرا جملہ۔ تمہیں پتہ بھی ہے تمہیں کتنی دیر سے ڈھونڈ رہا ہوں؟ ایٹ لیسٹ بندہ بتا ہی دیتا ہے کہ یونیورسٹی نہیں آنا تو۔ کبیر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ نہیں، تم کیوں مجھے ڈھونڈ رہے تھے؟ میں کوئی بچہ تھا جو کھو گیا ہوں؟ عزیز بھی اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ بچوں سے بھی کم نہیں ہو۔ حرکتیں دیکھی ہیں آپ نے؟ اب کی بار کبیر کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ عزیز نے ناک چڑھائے اسے دیکھا۔ کون سی حرکتیں؟ تم نے کبھی مجھے کھیلتے دیکھا ہے؟ وہ آنکھیں سکیڑ کر ہاتھ کمر پر ٹکائے اسے تشویش سے دیکھ رہا تھا۔ ہاں، کھیلتے تو لوگوں کے دماغ کے ساتھ۔ وہ دوسری جانب منہ کیے اپنے کان کو کھجائے منہ میں بڑبڑایا۔ یہ تمہارے کام ہے، میرے نہیں۔ اب عزیز بہرا نہیں تھا کہ کبیر کی بک بک نہ سن پاتا۔ وہ اب دوبارہ بیڈ پر لیٹ کر موبائل دیکھنے لگا۔ مجھے لگتا ہے میری زندگی نہ سب کو منانے میں ہی گزر جائے گی۔ کبیر نے منہ بنائے سر جھٹکا اور بیڈ سے ایک دم سے کھڑا ہوا۔ میں ناراض نہیں ہوں مسٹر تم سے کبیر احمد۔ بالکل میرے پیارے بھائی، مجھے نظر آ رہا ہے۔ وہ اپنی پینٹ کو جھاڑتے گویا ہوا اور آگے بڑھ کر ایک جھپڑ لگا کر اس کا موبائل چھین کر باہر نکل گیا۔ کبیر، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں موبائل واپس کروں۔ عزیز ایک دم سے بیڈ سے اٹھا اور اپنے جوتے پہنتے تیزی سے اس کے پیچھے گیا۔ کبیر جانتا تھا عزیز اپنی موبائل کے بغیر ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتا۔ اس کے لیے اس کی موبائل اسی لیے اس نے چھینا تھا۔ کبیر، ایک بات پوچھوں؟ وہ اس کے ہاتھ کی ہتھیلی پر اپنی انگلی پھیر رہی تھی۔ پوچھو۔ وہ اپنی ہتھیلی پر اس کی انگلیوں کا لمس محسوس کر رہا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کی بچوں جیسی حرکتیں۔ تم واقعی مجھ سے شادی کرو گے؟ سنیرا نے اس کے کندھے سے اپنا سر ہٹایا اسے دیکھا۔ میرا تمہارے ساتھ ہونا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں تم سے شادی کروں گا۔ کبیر نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ اس کی باتوں سے میں محسوس ہوئی تم نے کبھی اپنے گھر والوں کے بارے میں نہیں بتایا، تمہارے بہن بھائی؟ سنیرا تجسس سے پوچھا۔ اس کی بات پر کبیر نے ہلکا سا سر جھکایا اور پھر ٹوٹی مسکراہٹ اس کے لبوں پر بکھری۔ میرے ماں باپ نہیں ہیں تو مجھ سے بہن بھائی کا پوچھ رہی ہو؟ اس نے سر دیوار سے ٹکایا، آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ میں جب پیدا ہوا تب میرا باپ مر چکا تھا اور جب 10 سال کا ہوا تو ماما بھی چھوڑ کر چلی گئی۔ کبیر نے سر جھکایا اور اپنی آنکھیں میچھی۔ دل میں درد کی لہریں دوڑیں۔ اس کے ذہن میں اس کی ماں کا عکس چھایا۔ سنیرا نے دکھ سے اسے دیکھا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیا تم ایک بغیر ماں باپ کے پلے بیٹے کو قبول کرو گی؟ کبیر نے سر اٹھائے اسے دیکھا، آنکھوں میں ایک امید سی تھی۔ سنیرا ہلکا سا مسکرائی۔ مجھے کبیر احمد قبول ہے۔ سنیرا کی بات پر سر جھکائے ہلکا سا مسکرائے، پھر مسکراتے کب اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا اسے پتہ ہی نہ چلا۔ کبیر، سنیرا اسے دیکھ کر پریشان ہوئی۔ اسے اپنے دل میں تکلیف محسوس ہوئی۔ کم از کم اس کی زندگی میں کبیر وہ شخص تھا جس کی آنکھوں میں وہ کبھی آنسو نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ میں تمہیں کبھی کھونا نہیں چاہتا سنیرا۔ تمہیں کھونے کے بعد باقی نہیں رہوں گا، میں ختم ہو جاؤں گا، میں کبیر احمد نہیں رہوں گا۔ کبیر اس سے اتنی محبت کرتا تھا۔ اس کا اندازہ سنیرا کو آج ہوا تھا۔ وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھتے تھے۔ وہ ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ وقت جیسے رک گیا تھا۔ کوئی چیزیں ایک دوسرے کو دیکھنے سے روک نہیں سکتی تھی۔ وہ ایک دوسرے سے بے تحاشا محبت کرتے تھے۔ میں جب چھٹیوں میں گھر جاؤں گی تو زید بھائی کو تمہارے بارے میں بتاؤں گی، وہ ہنستے ہوئے خوشی سے اسے بتا رہی تھی۔ تو کیا پھر تمہارے زید بھائی مان جائیں گے؟ اس نے تسلی کرنا چاہی۔ ہاں بالکل، زید بھائی مجھے کسی چیز کے لیے منع نہیں کرتے اور تم سے ملنے کے بعد وہ تمہارے لیے کبھی انکار نہیں کریں گے۔ سنیرا نے مسکرا کر یقین دلایا۔
کبیر جواب میں کچھ نہ بولا، بس اسے دیکھتا رہا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ کبیر کے اس طرح مسلسل دیکھنے پر وہ الجھی۔ تم کچھ زیادہ خوبصورت نہیں ہوتی جا رہی؟ کبیر نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا۔ نشیلی آنکھیں، گھنی پلکیں، اٹھی ہوئی ناک، رنگت اتنی سفید کہ اس کے چہرے پر نس بھی واضح ہو رہی تھی۔ ہاں، وہ آج اسے اپنے قریب بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ سنیرا نے سر جھکایا، اپنے ہونٹوں کو کاٹا اور پھر مسکراتی گئی۔ کبیر کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے سنیرا کی ادا بہت اچھی لگی تھی۔ مجھے تمہیں ایک بات بتانی تھی۔ سنیرا نے سر اٹھائے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں ایک ہفتے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہاں؟ امریکہ، ماما کے بزنس پیپرز پر سائن کرنے ہیں۔ میں یہاں ہوں تو کچھ ٹرسٹڈ لوگ سنبھالتے ہیں، پر ایز این آنر سائن میرے ہی لگیں گے۔ ٹرسٹڈ لوگ یا ٹرسٹڈ لڑکیاں؟ سنیرا نے آئی برو اچکائے۔ کبیر نے بے ساختہ کہا لگایا۔ کیا پتہ ہو بھی، میں نے کبھی غور نہیں کیا، کبیر نے ہنسی روکتے ہوئے کہا۔ مطلب تم یونیورسٹی نہیں آؤ گے؟ سنیرا نے پوچھا۔ ہاں، میں تو روز امریکہ سے یونیورسٹی آؤں گا، کبیر نے ہنستے ہوئے اس کی بات کا مذاق اڑایا۔ سنیرا نے منہ بنائے اسے دیکھا۔ کبیر، میں سیریس ہوں، میں بالکل بھی مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، کبیر نے مسکراہٹ دبائی۔ میں جلدی واپس آؤں گا سنیرا، کبیر نے اس کا رخ اپنی جانب کرا۔ اس کا چہرہ لٹکا ہوا تھا۔ وہ بچی تھی، اس میں کچھ شک نہ تھا۔ تمہیں مزہ نہیں آتا جب تک مجھ سے ناراض نہیں ہوتی؟ کبیر نے اس کی ٹھوڑی پر ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ سنیرا نے ایک نظر اسے دیکھا، آنکھوں میں بے رخی صاف واضح تھی۔ اس نے دوبارہ اپنا سر جھکا لیا۔ سنیرا، تنگ مت کرو، ورنہ ویسے ہی میں نے ایک ہفتے کے لیے جا رہا ہوں اور اس طرح خفا رہوں گی تو میں کیسے جاؤں گا؟ اس کی آواز میں بے بسی تھی۔ سنیرا نے آہستہ سے نظریں اٹھایا، اسے دیکھا۔ میں تمہیں مس کروں گی، اسے نم ہوتی آنکھوں کے ساتھ کہا۔ جان سے پیارا شخص جب ایک پل کے لیے بھی دور ہو جائے تو جان پر بن جاتی ہے۔ میں بھی تمہیں بہت مس کروں گا سنیرا، کبیر نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ سنیرا نے دوبارہ اپنا سر اس کے کندھے پر رکھا۔ ایک دو دن میں کبیر عزیز کے ساتھ امریکہ چلا گیا تھا۔ وہ روز رات کو کبیر سے بات کرتی تھی، پر آج اس کی بات نہیں ہوئی تھی۔ کبیر کا نمبر بند تھا، اس لیے وہ آج زیادہ اداس لگ رہی تھی۔ وہ روز یونیورسٹی جاتی، بس اپنی کلاسز لے کر واپس ہاسٹل چلی جاتی۔ زوبیہ کے اتنے اصرار کرنے پر وہ اس کے ساتھ کینٹین نہیں جاتی تھی۔ وہ پہلے سے بہت بدل گئی تھی، اور یہ بدلاؤ کبیر کی وجہ سے آیا تھا۔ زوبیہ جانتی تھی آج وہ اپنی کلاس سے نکلے جب نتاشا نے اس کا رستہ رکا۔ آئی گیس کبیر کے ساتھ تمہارا گزارا مشکل سے ہوتا ہوگا۔ نتاشا کا طنزی انداز سنیرا بآسانی پہچان گئی تھی۔ میرے راستے میں کیوں آئی ہو؟ سنیرا کا لہجہ سخت تھا۔ میں تمہارے راستے کا بہت بڑا کانٹا ہوں۔ کون سا راستہ؟ سنیرا اس کے سوال سے الجھی۔ وہی راستہ جس پر چل کر تم کبیر تک پہنچنا چاہتی ہو۔ تم کبیر کو صرف چاہ سکتی ہو، تم کبیر کو حاصل نہیں کر سکتی۔ نتاشا کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ اس کے کندھے کو تھپکاتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ نتاشا ایسا کیوں کہہ رہی تھی؟ سنیرا سمجھ نہ سکی۔ وہ ہاسٹل میں کمرے کی جانب بڑھتی جب ایک لڑکی نے اسے پکارا۔ سنیرا، یہ ویڈیو تم نے خود پوسٹ کی ہے؟ وہ لڑکی چلتی اس کے پاس آئی، موبائل کی اسکرین اس کے سامنے کی۔ ویڈیو دیکھ کر سنیرا کے ہوش اڑ گئے، اس کے گلے میں گرتی ابھری۔ یہ ویڈیو کس نے پوسٹ کی ہے؟ سنیرا نے ایک بار پھر ویڈیو دیکھی۔ اس کی دھڑکنیں تیز سے دھڑک رہی تھی، ذہن میں عجیب خیالات گردش کر رہے تھے۔ اگر یہ ویڈیو سب نے دیکھ لی، اگر یہ ویڈیو اس کے گھر والوں نے دیکھ لی تو کیا ہوگا؟ اس کے ماتھے پر پسینہ آنے لگا۔ آئی ڈونٹ نو یار، میں نے تو خود ابھی دیکھی ہے، مجھے لگا تم نے پوسٹ کی ہے۔ سنیرا نے اپنے سینے کو مسلا۔ وہ اس کی بات سنے بغیر کمرے کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوئی۔ اپنا بیگ بیڈ پر رکھ کر وہ وہیں بیٹھ گئی۔ سوچ کر اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں مسلیں اور خیال آنے پر اس نے بیگ سے موبائل نکالا۔ اگلے ہی پل اس کی پریشانی مزید بڑھ گئی۔ 10 سے زیادہ زید کی کالز تھیں۔ اس کا موبائل سائلنٹ پر تھا، اس لیے پتہ نہیں چلا زید نے اتنی کالز کیوں کی۔ اگر وہ ایک بار نہ اٹھاتی وہ سمجھ جاتا کہ وہ بزی ہوگی۔ پھر آج اتنی کالز، اسے تو پتہ تھا کہ وہ اس وقت یونیورسٹی ہوتی ہیں۔ کیا اس نے ویڈیو دیکھ لی؟ او مائی گاڈ، بھائی نے ویڈیو دیکھ لی، اب کیا ہوگا؟ وہ پاگلوں کی طرح خود سے سوال کر رہی تھی۔ اس کا دماغ سن پڑ رہا تھا، بس دماغ میں ایک ہی بات چل رہی تھی، اب کیا ہوگا؟ بھائی نے ویڈیو دیکھ لی تو کیا ہوگا؟ وہ انہیں کیا کہے گی؟ اس نے ایک دم موبائل پر نمبر ڈال کر کے موبائل کان سے لگایا۔ نمبر بند تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر ٹہلتی مسلسل نمبر ڈائل کر رہی تھی، پر نمبر بند تھا۔ دروازہ کھولے زوبیہ اندر داخل ہوئی۔ سنیرا آج اتنی ٹینس تھی کہ اس کی موجودگی محسوس نہ کر پائی۔ سنیرا، یہ کیا ہے؟ زوبیہ کی اچانک آواز پر وہ کرنٹ کھا کر پیچھے مڑی اور پھر اس کے ہاتھ میں پکڑے موبائل پر نظریں جمائی۔ اسکرین پر وہی ویڈیو چل رہی تھی۔ ویڈیو سنیرا اور کبیر کی تھی، جب آخری بار کبیر کے جانے سے پہلے وہ ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ سنیرا کا سر کبیر کے کندھے پر تھا، ہاتھ اس کے ہاتھوں میں۔ سنیرا کے ہاتھ سے اپنا موبائل پھسل کر زمین پر جا گرا۔ اس کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں۔ اس نے زوبیہ کو دیکھا۔
اس کی آنکھوں میں پریشانی، فکر، خوف تھا۔ زوبی مجھے نہیں پتا یہ ویڈیو کس نے ریکارڈ کی ہے، کیوں کی ہے، مجھے کچھ نہیں پتا۔ وہ اپنا سر پکڑ کر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی، اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ کیوں ڈر رہی تھی؟ جب وہ کبیر سے محبت کرتی تھی تو پھر وہ کیوں ویڈیو وائرل ہونے پر اتنی پریشان ہو رہی تھی؟ کیا اس نے کوئی غلط کام کیا تھا؟ ڈر تو تبھی لگتا نا جب ہم غلط ہوتے ہیں۔ کیا کبیر اور اس کا رشتہ واقعی غلط تھا؟ کیا ان کا ایک ساتھ ہونا غلط تھا؟ انسان برے کام ہمیشہ چھپا کر کرتا ہے، انسان برے کام لوگوں کے سامنے نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں انسانوں کا خوف ہوتا ہے، انہیں خوف ہوتا ہے کہ اس رسوائی کے ساتھ زندگی نہیں گزار پائیں گے۔ جو ایک غلطی ایک برے کام کے بعد ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ انہیں انسانوں کی ان باتوں، ان رویوں سے خوف آتا ہے جو ان کے دل کو زخمی کر دیتی ہے۔ انہیں خدا سے خوف نہیں آتا۔ اگر خدا کا خوف ہو تو غلط کام کرنے کے بعد سکون کے لیے بے چین رہے۔ وہ انسانوں میں نہیں، وہ اپنے رب میں سکون ڈھونڈے۔ ہم سب بہادر بنتے ہیں پر ہم بزدل ہیں، اس لیے تو گناہ چھپ کر کرتے ہیں اور نیکی سب کے سامنے۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا زوبی۔ اگر یہ ویڈیو بھائی نے دیکھ لی، اگر چچا نے دیکھ لی تو کیا ہوگا زوبی؟ وہ مجھے مار دیں گے۔ وہ بری طرح رو رہی تھی، اس کا دل خوف سے طاری تھا، ایسا خوف جو حقیقت نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر وہ حقیقت ہوا تو سب برباد ہو جائے گا، زنیرہ برباد ہو جائے گی۔ زوبیہ کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، اسے کیا کہے؟ اس کے پاس الفاظ نہیں تھے۔ وہ آج اسے کوئی تسلی بھی نہیں دے سکتی تھی اور نہ آج اسے وہ سمجھا سکتی تھی۔ اب بہت دیر ہو چکی تھی، اب وہی ہونا ہے جو طے کر دیا گیا ہے۔ زنیرہ پلیز رونا بند کرو، تمہارے رونے سے کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ زوبیہ نے اس کے چہرے سے آنسو صاف کیے۔ زنیرہ کو وہ تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ پھر میں کیا کروں زوبی؟ زنیرہ نے اس کے ہاتھ تھامے۔ تم بتاؤ نا اور میں کیا کروں؟ تم کہہ رہی ہو میں رہوں بھی نہ؟ زوبی میری زندگی برباد ہو رہی ہے، تم کہہ رہی ہو میں رہوں بھی نہ؟ وہ مجھے کبیر سے نہیں ملنے دیں گے زوبی، وہ مجھے مار دیں گے، وہ ہمیں الگ کر دیں گے۔ میں کبیر کے بغیر کیسے رہوں گی؟ میں اس کے بغیر کیسے رہوں گی زوبی؟ وہ اپنے بالوں کو بری طرح سے نوچتے ہوئے چلا رہی تھی۔ اس کی آواز میں درد تھا جو زوبیہ کے دل کو زخمی کر رہا تھا۔ زوبیہ نے اپنے گالوں سے آنسو صاف کیے۔ اچانک اس کا موبائل بجا۔ زوبیہ نے ایک نظر اپنے ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دیکھا اور پھر زنیرہ کو۔ زنیرہ ایک دم چپ ہو گئی، اس کی سانسیں اٹکی۔ وہ جانتی تھی کہ زید بھائی کی کال ہے۔ زوبیہ نے کال اٹینڈ کر کے موبائل کان سے لگایا۔ زنیرہ کہاں ہے؟ دوسری جانب آواز سخت تھی۔ بھائی وہ کلاس میں ہے۔ زنیرہ نے سختی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ کلاس ختم ہونے کے بعد بات کروانا میری اس سے۔ زید نے یہ کہہ کر کال بند کر دی۔ زوبیہ نے سوالیہ نظروں سے زنیرہ کو دیکھا۔ زید بھائی نے کہا ہے کہ میری بات کروانا زنیرہ سے۔ نہیں میں بات نہیں کروں گی۔ میں کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ مجھے ڈانٹے گی، وہ مجھے گھر واپس آنے کا کہیں گے، وہ مجھ سے بہت خفا ہوں گے۔ وہ بیڈ پر لیٹی تکیہ اپنے چہرے کے اوپر رکھ کر دوبارہ بلک بلک کر رونا شروع ہو گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی اسے آج اتنا رونا کیوں آ رہا تھا۔ شاید عزت کو نقصان پہنچنے کا خدشہ تھا۔ اگر عزت پر داغ لگ جائے تو پھر وہ کبھی نہیں مٹتا۔ وہ مڈل کلاس فیملی سے تعلق نہیں رکھتی تھی جہاں لڑکے لڑکی کی دوستی کو برا سمجھا جاتا تھا۔ وہ ہائی کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی، اور ہائی کلاس فیملی میں تو یہ بات اکثر عام ہوتی ہے۔ پر اس کے خاندان کی بات الگ تھی۔ اس کے خاندان میں لڑکیوں کو زیادہ نہیں پڑھایا جاتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ زنیرہ کو لاہور سے مری کی یونیورسٹی میں پڑھنے کی اجازت نہیں مل رہی تھی۔ بعض دفعہ ہم دوستوں کے کہنے پر بہت سی چیزیں ایسی کرتے ہیں، اور زنیرہ کی دوستیں کالج کے بعد مری کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے رہی تھی، اس لیے اس نے بھی بہت ضد کی اور زید کا بمشکل منایا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ زید چچا کو کیسے منا لیں گے۔ اور زید نے اسے پہلے دن سے سختی سے تاکید کی تھی کہ وہ لڑکوں سے کبھی دوستی نہیں کرے گی، پر اس نے اپنے بھائی کو یاد نہ رکھا۔ اس نے کبیر سے محبت کرنے سے پہلے نہ سوچا، اس نے ایک نہ محرم کے ساتھ گھومنے باتیں کرنے سے پہلے ایک بار بھی نہ سوچا، رات بھر نہ محرم سے چیٹ کرنے سے پہلے نہ سوچا، نہ اپنے بھائی کے بارے میں، نہ اپنے خاندان کی عزت کے بارے میں۔ محبت کا مطلب یہ تو نہیں کہ نہ محرم کے ساتھ تعلق رکھا جائے، یہ سوچے بغیر کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ نہ محرم کی محبت آگ ہوتی ہے۔ کچھ دیر ایسے ہی رونے کے بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اپنے آنسو صاف کرتے وہ زوبیہ کی جانب بڑھی جو کرسی پر بیٹھی تھی۔ موبائل دو۔ زنیرہ کی بات پر زوبیہ نے لمحے بھر کو ٹھہر کر اسے دیکھا اور پھر موبائل اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ زنیرہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسے نمبر ڈائل کر کے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو۔ اس نے بمشکل اپنی زبان پر قابو رکھا۔ تم کل گھر واپس آ رہی ہو زنیرہ؟ زید کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ ایک بار پھر آنکھوں سے آنسو بھر گئی۔ بھائی میں، زنیرہ نے کپ کپاتی آواز میں کچھ کہنے کی کوشش بھی کی، پر اگلا بندہ کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میں کل صبح ڈرائیور کو بھیج دوں گا، زید نے یہ کہتے کال کاٹ دی۔ زنیرہ کے جسم سے جیسے کسی نے روح الگ کر دی ہو۔
وہ جانتی تھی وہ یہاں سے گئی تو واپس نہیں آئے گی، وہ جانتی تھی وہ دوبارہ کبیر کے پاس واپس نہیں آ پائے گی، وہ اسے نہیں مل پائے گی۔ اس کے پیر لڑکھڑائے، وہ زمین پر جا گری۔ ایک پل میں وہ اپنی دنیا ختم ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ سنیرا کیا ہوا؟ زوبیہ تیزی سے اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ اس نے سنیرا کے ہاتھ تھامے، ہاتھ برف کی مانند ٹھنڈے پڑ رہے تھے، آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھیں۔ وہ بے جان بیٹھی تھی، جیسے اس کا سب کچھ کسی نے چھین لیا ہو۔ سنیرا، زوبیہ نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ سنیرا اسے نہیں دیکھ رہی تھی، اس کی نظریں زمین پر ٹکی ہوئی تھیں۔ مجھے کبیر سے بات کرنی ہے۔ سنیرا نے ایک امید کے ساتھ اسے دیکھا۔ زوبیہ نے اپنی آنکھیں بند کی۔ کبیر ایک ایسا نام تھا جو اس کی زبان پر سدا رہنا تھا۔ زوبیہ نے موبائل اٹھائے، نمبر ڈال کیا پر نمبر بند تھا۔ اس نے 2-3 بار کال ملائی پر نمبر بند ہی تھا۔ سنیرا نے اپنے سینے کو مسلا اور سانس لینے کی کوشش کی۔ اسے سانس لینے میں دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ اپنا سر بیڈ سے ٹکائے وہ چھت کو گھورتی رہی۔ اس کی آنکھ لگ گئی۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو نظریں سیدھا کلاک وال پر پڑی۔ شام کے 6 بج رہے تھے۔ وہ ایسے بیٹھی رہی۔ اس کے جسم میں اتنی جان نہیں رہی تھی کہ وہ اٹھ سکے۔ اس نے محسوس کیا کہ زوبیہ کمرے میں موجود نہیں تھی، البتہ اس نے چاروں طرف دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ ہر گزرتے وقت کے ساتھ بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھے اور سیدھی ہو کر بیٹھی۔ اس کے جسم کا ہر عضو دور سے دور چار تھا۔ ایسا اس کے ساتھ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ ہمت کر کے اپنے اضطراب قدموں کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے یہ کمرہ پہلی جیل معلوم ہو رہا تھا۔ پہلی بار اسے لگ رہا تھا جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہے۔ تھوڑی دیر مزید رکنے کے بعد اس کے قدم باہر جاتے ہوئے معلوم ہوئے۔ وہ گیٹ سے کھڑی باہر جھانک رہی تھی۔ اس نے گیٹ پر کھڑے گارڈ کو دیکھا، جو وہ جانتی تھی کہ وہ اسے باہر جانے نہیں دے گا۔ پھر بھی وہ جانے کے لیے آگے بڑھ گئی۔ اب باہر نہیں جا سکتی، اس کے آگے بڑھتے گارڈ نے فوراً کہا۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پلیز مجھے تھوڑی دیر باہر جانے دیں، میں تازہ ہوا کھانا چاہتی ہوں۔ سرینا نے التجا کی۔ میم اجازت نہیں ہے، اس نے سر جھکائے کہا۔ پلیز جانے دیں، میں 10 منٹ میں واپس آ جاؤں گی، مجھے بس ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ سنیرا کی آنکھوں میں سرخی تھی۔ گارڈ نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر گیٹ کھول دیا۔ اسے نصیحت کی کہ جلدی آ جائے۔ وہ شکریہ کہتے باہر نکلی۔ گارڈ اسے کبھی اجازت نہ دیتا اگر وہ ڈاکٹر کے لیے نہ کہتی۔ اور ہاسپٹل تو سامنے ہی تھا، اس لیے گارڈ نے اس کی حالت کو سمجھتے اجازت دی، پر اس کے دل میں ایک خوف سا بیٹھا تھا۔ بغیر وی سی کی اجازت کے کسی کو کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ اس نے موبائل اٹھائے، وی سی کو کال کی۔ وہ بس چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ باہر نکل کر اسے جیسے سکون ملا تھا۔ اس نے اپنے بازوؤں کو مسلا۔ سورج غروب ہوتے ٹھنڈ بڑھنے لگی تھی۔ یونیورسٹی سے تھوڑا فاصلہ طے کرو تو جنگل شروع ہو جاتا ہے۔ وہ غائب دماغی سے چلتی کب وہاں پہنچی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ ایک ویران سناٹا چھایا ہوا تھا۔ طوفان کی وجہ سے پتے تیزی سے اڑتے معلوم ہو رہے تھے، پرندے جیسے کہیں چھپ کر بیٹھے تھے۔ وہ بے اختیار گھٹنوں کے بل جا گری اور بے ساختہ رونے لگی۔ تیز آواز میں چلا کر وہ رو رہی تھی۔ آخر کس بات پر؟ کیا اپنی عزت کے کھو جانے پر، یا پھر اس خوف پر جو اسے کھائے جا رہا تھا؟ وہ اپنے بھائی کو کیسے منہ دکھائے گی؟ اسے کیا وضاحتیں دے گی؟ اور چچا، وہ تو اس کی جان لے لیں گے۔ اس نے تو محبت کی تھی، پر وہ کیوں ڈر رہی تھی؟ عزت کے چلے جانے کا ڈر تو سب کو ہوتا ہے۔ رسوا ہونے سے تو سب کو ڈر لگتا ہے۔ کٹہرے میں لا کر پوچھ گچھ ہونے سے تو سب کو ڈر لگتا ہے۔ اسے بھی لگ رہا تھا، بہت زیادہ۔ جس محبت میں اللہ نہ ہو، وہ محبت انسان کو مار دیتی ہے۔ کبیر تم کہاں ہو؟ وہ روتے ہوئے اسے پکار رہی تھی۔ اگر وہ شخص اس کے پاس ہوتا تو وہ اس طرح روتی؟ تم نے تو کہا تھا کہ تم میرے پکارنے پر آؤ گے، پھر کیوں نہیں آ رہے تم؟ وہ تیز آواز میں چلائی تھی۔ اس کی آواز جنگل میں گونج رہی تھی، ہر طرف خاموشی تھی، بس پتوں کے گرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کبیر اگر تم نہیں آئے تو بھائی مجھے یہاں سے لے جائیں گے۔ اس بار اس کی آواز بکھر گئی۔ اس نے اپنے سینے کو مسلا۔ رونے کی وجہ سے اس کے سانس کا مسئلہ ہو رہا تھا۔ میں تم سے دور نہیں جانا چاہتی۔ اس کے منہ سے ہچکی نکلی۔ اور پھر پتہ ہے شرک کیا ہے؟ جب انسان کو کسی بندے سے بچھڑنے کا ڈر خدا سے بچھڑنے کے خوف سے زیادہ ہو، جب کسی کی ناراض رب کی ناراضی سے زیادہ ڈر لگے، تب سمجھ آنا دل پر مہر لگ چکی ہے۔ کبیر خدا کے لیے آ جاؤ پلیز، کبیر میرے پاس آ جاؤ۔ اس کا حوصلہ ٹوٹ رہا تھا۔ وہ تیز آواز میں رو دی۔ اس کی آواز پیڑوں سے ٹکراتی ایک گونج پیدا کر رہی تھی۔ ہوا تھم سی گئی جیسے اس کے دکھ پر افسوس کر رہی ہوں۔ تم نہیں آئے تو کیا ہوگا؟ تم نہیں آئے تو زنیرا برباد ہو جائے گی۔ زنیرا ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائے گی۔ وہ بری طرح اپنے بالوں کو نوچ رہی تھی، چلا رہی تھی، اسے پکار رہی تھی، پر اس کی پکار سننے والا یہاں موجود نہیں تھا۔ وہ اس سے کوسوں دور تھا، پر کہتے ہیں سچی محبت جب پکارے تو محبوب تک آواز پہنچ جاتی ہے۔
پھر اس کی آواز کبیر تک کیوں نہیں پہنچ رہی تھی؟ کیوں وہ اس کے پکارنے پر نہیں آ رہا تھا؟ تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تو مجھے چھوڑ کر چلے گئے، تم کبھی واپس نہ آنے کے لیے چلے گئے ہو نا؟ وہ پاگلوں کی طرح خود سے سوال کر رہی تھیں۔ ذہن میں عجیب وسوسے آ رہے تھے۔ اپنی حالت کی ذمہ دار وہ خود ہی تو تھی، پھر کس کو وہ دوش دیتی؟ محبت پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا کیونکہ وہ بے اختیار ہوتی ہے، پر خود پر تو انسان کا اختیار ہوتا ہے نا، پھر وہ کیوں خود کو ایک بری چیز سے نہیں بچاتا؟ نامحرم کو محرم بنا کر محبت کرنا جائز ہے، نامحرم کو نامحرم بن کر محبت کرنا جائز نہیں۔ جب انسان اس لکیر کو پار کر لیتا ہے نا، تب اس پر اللہ کا قہر برستا ہے، کیونکہ جب اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کی جائے تو اللہ بہت خفا ہوتا ہے۔ محبت بھی اختیار ہے، گناہ اختیار ہے۔ کبیر میں تمہیں اس کے الفاظ منہ میں ہی دب گئے، اسے اپنا سر بری طرح چکراتا ہوا محسوس ہوا، اسے چیخنا چاہا، آواز گلے میں گھٹ گئی تھی۔ کسی نے پیچھے سے اس کا منہ دبا دیا۔ ایک کپڑا، کسی کیمیکل کی بو، وہ تڑپتی ہاتھ پاؤں مارے، پر سانس کے ساتھ وہ بدبو اندر اتر گئی، اور پھر دنیا گھومنے لگی، سب سیاہ ہوگا، وہ زمین پر ڈھہ گئی تھی۔